मैं ये सोच रहा था यीशु के लिए ये कैसा गुड फ्राइडे था। हम तो एक्साइटेड हैं, हम आजाद हुए, पर यीशु के लिए कैसा था? वो मेरे और आपके लिए तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। तकलीफ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल बात है। अगर एक छोटी सी भी कोई चीज चुभ जाए तो आपका जिस्म कांप जाता है। आप सोचिए, मेरे और आपकी खातिर उसने ऐसे कोड़े खाए जिसके अंदर शीशा होता था, लोहा होता था, और जब उसे मारा जाता था तो वो जिस्म को उधेड़ देता था, उसके अंदर से हड्डियां नजर आती थी। लिखा है उसकी सूरत कोई पहचान नहीं सकता था, उसका बदन, उसकी हड्डियां गोश्त से जुदा हो चुकी थी। और इस वक्त डार्क था, हालात मुश्किल में थे। खुदावंद यीशु मसीह एक डार्कनेस में से गुजर रहे थे, और बहुत सारी दुनिया की सारी वो जो 1/3 फरिश्ते जमीन में गिराए गए थे, और उसके साथ सारे इंसान जो उस वक्त यहां पर वहां पर मौजूद थे, वो सब यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। ओ खुदा का बेटा जो आजाद करने आया है, लुक व्हाट वी हैव डन। और आज हम इसकी जान लेंगे, इसे मार देंगे, इसे कुचल देंगे, और फिर हमारा राज होगा। मैं जब इसको देख रहा था, गुड फ्राइडे यीशु के लिए ब्रूटल डे था, डार्क डे, टॉर्चर डे। ना रोटी ना पानी। अगर आप गौर कीजिए, उसके डिसाइपल्स उसको छोड़ गए। अच्छे दोस्त मिलना भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। जब तक आप उनकी मर्जी पर चलेंगे, वो आपके दोस्त हैं, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, आपकी हर बात में वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे ही आप बताएंगे कि वो कोई गलत बात, कोई चीज उनको बताएंगे, दे विल लीव यू इंस्टेंटली लाइक दिस दैट। ये डिसाइपल्स थे जो खुदावंद के साथ दिन और रात खाना खाते, बैठते, चलते फिरते, मुर्दों को जिंदा करते देखा, रोटियां बांटते हुए थे। एक अजीब समा था, बड़ी आओ भगत थी। यीशु की वजह से उनका नाम भी बड़ा दुबाला था कि ये यीशु के शागिर्द हैं। लोग उन्हें भी अपने घरों में जगह देते थे। यार ये पतरस है, इसको जगह दो, हम यीशु के साथ मिल सकेंगे। और बिकॉज ऑफ जीसस उनकी भी बड़ी पर्सनालिटी थी। ये लोग अनपढ़ थे, मत्ती पढ़ा लिखा था, बाकी सब अनपढ़, मछलियां पकड़ने वाले, इनकी कोई वुक्कत नहीं थी। लेकिन बिकॉज ऑफ जीसस एक बड़ी बात बन गई। और अब ये यीशु के साथ चलते थे, और इनकी ये उम्मीद थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाहत में आएगा तो याकूब और यूहन्ना ने, उसकी मां ने कहा, एक दाहिनी और एक बाईं तरफ बैठेगा। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री मुझे मिलेगी, ये वाली मिनिस्ट्री मुझे मिल जाएगी। तो दे वर थिंकिंग अबाउट वर्ल्डली। बट गुड फ्राइडे को क्या ऐसा हुआ कि सारे दोस्त उसको छोड़कर भाग गए, क्योंकि यीशु उनकी मर्जी पर नहीं चला। बिकॉज जीसस केम फॉर डिफरेंट मिशन, और सब लोग उसके खिलाफ हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब लोग उसे मसलूब करना चाहते थे? क्योंकि जब खुदावन, जो चीजें हम खुदावन के खिलाफ करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन ही है, जब खुदावन उसको पूरी नहीं करता तो हमारे नारे क्रूसिफाई में बदल जाते हैं। गुड फ्राइडे का ही दिन था जब यहूदा इस्करियोती, जो उसके साथ हमने वाला था, बेचा, उसको धोखा दिया। किस करके धोखा दिया? गत्समनी में उसका बोसा लेकर उसको पकड़वाया। सोचिए कैसे गम थे यीशु के अंदर। यही वो दिन था जब उसने शागिर्दों को कहा थर्सडे से फ्राइडे तक कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, पर कोई नहीं जागा। और यीशु जागता था। रात को सुबह मौज से करने से पहले यीशु सबके लिए दुआ करता था, पर वो ना जाग सके। For a religious leader, Good Friday was a victorious day. For a demons, Good Friday was a victorious day.
وہ سوچتے تھے ہمارے لیے گڈ فرائیڈے ہے، یہ فرائیڈے ہمارا گڈ فرائیڈے ہے، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارا بیڈ فرائیڈے ہے، یہ گڈ فرائیڈے نہیں ہے، یہ ہمارا ڈیفیٹڈ فرائیڈے ہے۔ وہ خداوند کی اس سٹوری سے واقف نہیں تھے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، پر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ خداوند اس صلیب سے کیا کرنے والا ہے۔ غور کیجئے کہ گڈ فرائیڈے میں سب کچھ ہوا۔ میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ لیڈرز کیوں خوش تھے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، بہت سے لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں، اور لکھا ہے پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑے۔ That was their planning. This was their time. کہ جب وہ آئے یار خبر ضرور کر دینا، اسی ان جان نہیں دینا، ہم نے اس کو نکلنے نہیں دینا، اس دفعہ بہت سی بھیڑ آئی ہوگی، ہم نے اس کو مارنا ہے۔ اور بائبل میں گوسپل آف جان میں ہی لکھا ہے پاس یہودیوں نے عوام سے یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے وہ وہاں پر آئے بلکہ لازر کو بھی دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی آئے تھے کہ وہ لازر کو بھی ماریں گے اور اسے دیکھیں گے، لکھا ہے لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں گے، جس کو زندہ کیا ہے اس کو بھی مار ڈالیں گے۔ گڈ فرائیڈے کیا دکھاتا ہے؟ گڈ فرائیڈے دکھاتا ہے میرے اور آپ کے لیے آزادی۔ گڈ فرائیڈے کیا بتاتا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ گڈ فرائیڈے بتاتا ہے ہوا کیا اس دن۔ رومنز چیپٹر 5 ورس 8 میں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے جب ہم گنہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ But God shows his love for us that while we were still sinner, Christ died for us. Imagine, Good Friday کے why we call Good Friday کیونکہ اس دن کوئی میرٹ سسٹم نہیں تھا۔ اینے نمبر آن گے تو پھر یونیورسٹی چ ایڈمیشن ملے گا، کاغذ پورے ہوں گے تو پھر خدا کی بادشاہت میں آپ کو اجازت ملے گی۔ گڈ فرائیڈے واز دا ڈے جس دن خدا نے اپنی محبت کا پورے طریقے سے اظہار کیا۔ ہماری کوئی لیمیٹیشنز ہیں، ہم کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ ایک شخص کی دوستی کرنی ہوتی ہے آپ اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، یہ کیسا شخص ہے۔ لیکن گڈ فرائیڈے ایک ایسا دن تھا جب خداوند نے دنیا کے تمام گنہگاروں کو، ہر گنہگار کو اپنی بادشاہت میں آنے کے لیے دروازے کھول دیے۔ That was the day. That is why we call Good Friday. اور گڈ فرائیڈے کے اندر ہم بڑی بھیڑ بھی دیکھتے ہیں، بڑے لوگ تھے جو وہاں پر تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے، لوگ سوچتے تھے کہ ہم نے اس کو مارا، پر انہوں نے نہیں پتا تھا کہ کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا، وہ تو اپنی جان دینے کے لیے آیا تھا۔ This was the day. بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمارے گناہوں کے لیے ایک ہی قربانی گزرانی گئی، اور وہ ایک قربانی گڈ فرائیڈے والے دن ہوئی۔ گڈ فرائیڈے والے دن خدا نے ہمیں دکھایا کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں جب کراس کو دیکھتا ہوں تو ہمیشہ یاد کرتا ہوں دس از دا سائن، اے سمبل جو مجھے اور آپ کو گڈ فرائیڈے والے دن ملا۔ اس سے پہلے یہ لعنتی موت تھی، اور ہے بھی، پر میں اور آپ اس کو گلے میں بھی پہنتے ہیں، اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں بھی لگاتے ہیں۔ پر یہ تو سمبل تھا ایک لعنتی موت کا، یہ تو سمبل تھا جس میں لوگ جب راہ کے کنارے کسی ڈاکو کو صلیب پر چڑھایا جاتا تو سوچتے تھے یہ بغاوتی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے،
اور اس نے بہت بڑا کوئی ظلم کیا ہے یا جرم کیا ہے، اس لیے اسے یہ سزا ملی ہے۔ لیکن خدا نے اسی سائن کو برکت میں بدل دیا جب وہ اس پر چڑھا۔ جب ڈاکو تھے تو یہ موت کا سائن تھا، جب یسوع چڑھا تو یہ سائن زندگی کا سائن بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ Have you ever thought about this? A cross is very important in our life. کراس کے اوپر خداوند نے اپنے ہاتھ کھول کر دکھایا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کو کوئی میچ نہیں کر سکتا۔ You cannot match. You cannot say, I love you, Lord. جتنا اس نے پیار دکھایا، کیونکہ ہمارے پیار کے اندر میرٹ ہے۔ میں جب اس کو یاد کر رہا تھا تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو نمبرز، بک آف نمبرز چیپٹر 21 میں لکھا ہے۔ بنی اسرائیل بڑبڑا رہے تھے اور خدا نے وہاں پر سانپ بھیجے، لکھا ہے اس سانپوں نے کاٹنا شروع کر دیا، لکھا ہے جلنے والے سانپ، یعنی کافی خطرناک سانپ تھے۔ اور اب لوگ آئے موسیٰ کے پاس، انہوں نے کہا کہ سانپ ہمیں ڈس رہے ہیں، بہت سارے لوگ مر رہے تھے۔ خداوند نے کہا پیتل کا سانپ بنا اور اس کو بلی پر لٹکا دے، اور جو اس سانپ کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ سانپ کی طرف دیکھنا اور بچ جانا، پر کبھی آپ نے غور کیا ہے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا۔ وہ گناہ کو نہیں جانتا تھا، اس کی آنکھیں ایسی پاک تھی کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، بٹ بیکاز آف اس ہی بیکیم سن۔ اور جب وہ سن بن گیا تو بائبل میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ بلی پہ لٹکایا گیا تو وہ خدا کا بیٹا بھی تھا، بٹ وہ ایک سنفل، اس کے اوپر پوری دنیا کے گناہ لٹکے ہوئے تھے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں؟ پوری دنیا کے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے گناہ تھے، میرے اور آپ کے لیے خدا انسان بنا اور بلی پر لٹکا تاکہ اس کو دیکھ کر میں اور آپ سانپ کے ڈسنے سے بچ جائیں، شیطان ہمیں دوبارہ ڈس نہ سکے۔ میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، دا امیج آف لو، کراس کے اوپر ہمیں امیج نظر آتا ہے، ایک محبت بھرا امیج۔ اور جب یسوع کے ٹرائل ہو رہے تھے گڈ فرائیڈے والے دن ہی، جب یسوع کو ٹرائل میں لیا گیا تو اس کی 6 عدالتیں ہوئیں، 3 ریلیجس تھیں اور 3 پینتوس پلاطس، گورنر ہیرودیس، اور 6 کی 6 جو عدالتیں تھیں وہ انلیگل تھیں۔ اس وقت کوئی عدالت نہیں کھلتی تھی، یہ انلیگل عدالتیں تھیں، اس کو کوئی پروو نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے وقت ریلیجس لیڈر، اور جب کبھی عدالت ہوتی، کسی کو موت کے لیے سزا دی جاتی تو اس کی ووٹنگ ہوتی اور پھر فیصلہ ہوتا، but this was without voting۔ میں جب دیکھ رہا تھا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کی خاطر ٹرائل بھی سہے، وہ مجرم بن گیا۔ گڈ فرائیڈے والے دن وہ کٹہرے میں کھڑا تھا اور لوگ اس کو نالش کر رہے تھے، اس پر الزام لگا رہے تھے۔ یہ کہتا ہے ہیکل کو گرائے گا اور 3 دن میں کھڑا کر دے گا، یہ کیسر کو جزیہ دینے سے ہمیں باز کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے، that is blasphemy، یہ ابن خدا بولتا ہے، اور اس پر الزام لگائے گئے۔ اور بائبل میں جب اسے پلاطس کے پاس لے جایا گیا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پلاطس بڑی کوشش کرتا ہے، یہاں پر دیکھا کہ وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس مسیح کو چھڑا سکے۔ اب پلاطس کا کریکٹر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پلاطس کیسر he was not very happy، لیکن پلاطس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب پولیٹیکلی اس کا جو سٹیٹس تھا وہ بڑا ویک تھا، لیکن وہ چاہتا تھا اپنے سٹیٹس کو تھوڑا سا سیو کرے، اور اس نے کوشش کی کہ کوئی قتل و غارت نہ ہو، اس لیے پرسنلی صبح اسے اٹھایا گیا
نارملی یہ لوگ سویا کرتے تھے. صبح صبح جب نوک ہوا اسے اٹھایا. تقریباً 100 سے 500 کے قریب اس کی عدالت میں لوگ تھے. اور پلاطس کے بارے میں ابھی آپ نے یہ پڑھا، بائبل میں لکھا ہے کہ حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. اس وقت برابا نام ایک مشہور قیدی تھا. پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطس نے اس سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے. اب پلاطس کی یہ کوشش تھی کہ وہ ایک ایسے ڈاکو کا نام لے جو بغاوتی تھا، جو چور تھا، جو ایک خطرناک ریبیلیس، ایک نیشنل ڈاکو جسے بچہ بچہ جانتا تھا. برابا کا مطلب تھا، کا مطلب بیٹا، ابا کا مطلب ہے باپ، باپ کا بیٹا. اور اب ایک جگہ باپ کا بیٹا، ایک جگہ آسمانوں سے جو آیا وہ کھڑا ہے، اور ایک باپ کا بیٹا وہ ہے جو برابا ہے. اب دونوں میں کمپیرزن بائبل ہمیں بتاتی ہے. اور وہ کیا کمپیرزن ہے؟ پلاطس بیچ میں کھڑا ہے اور پلاطس لوگوں کو یہ چیز بتاتا ہے، ایک طرف یسوع ہے، ایک طرف برابا ہے، تمہاری چوائس کیا ہے؟ وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید لوگ یہ کہیں گے یہ تو بہت ظالم ہے، اس کو اندر ہی رہنے دو، یسوع تو معجزے بھی کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو. اور لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ بڑا نرم دل ہے، یسوع کو چھوڑو، برابا کو رکھو، یہ بہت خطرناک ہے. لیکن بائبل کیا بتاتی ہے؟ A Good Friday was a day of choice. A day of choice. بائبل میں یہاں پہ لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ جب اس نے اس سے پوچھا، اس کی بیوی نے بھی اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کوئی کچھ کام نہ رکھنا، میں نے اس کی خاطر بہت دکھ اٹھایا ہے. لکھا ہے سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں. کن کو ابھارا؟ پھر سے بولیے، لوگ کون ہیں؟ پانچ لوگ کبھی کسی چیز کا نعرہ لگائے نا، دوسرے سارے نال ہی مل جاندے ہیں. جی انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے، وہ پبلک میں ہجوم میں ویسے ہی شامل ہو جائیں گے. آج دنیا میں کوئی شخص بھی کسی طرح بھی کسی کو لگائے، کوئی بھی تھیالوجی لگا دے، کوئی بھی غلط قسم کی تھیالوجی بیان کرے، 10 لوگ صرف چاہیے اور بعد میں آپ دیکھیں گے 1000 لوگ ان کے پیچھے ہیں جو ان کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور یہاں پر بھی یہی تھا. لیڈرز انہوں نے رشوت دی، کیا کیا؟ کچھ لالچ کیا اور لوگوں کو کہا کہ آسک برابا. وہ اندر نہیں تھے کیونکہ وہ جا نہیں سکتے تھے عید کی وجہ سے، کیونکہ وہ ناپاک ہو جاتے. بائبل یہ بتاتی ہے پائلٹ نے چوائس دی اور کہا کیا چاہیے؟ کراؤڈ نے کہا ہمیں برابا چاہیے. اور جب وہ حیران ہو گیا، لکھا ہے برابا، تو پھر وہ کہتا ہے پھر اس کا میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے بائبل میں لکھا ہے پلاطس نے اس سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہی آ جائے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پام سنڈے کے دن بڑے نعرے لگا رہے تھے، مبارک ہوشنا جو خدا کے نام سے آتا ہے. اب کیا نعرے لگ رہے ہیں؟ مصلوب. تو لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج آپ کی دوستی کے نعرے لگا رہے ہیں، کل آپ کو مصلوب کر رہے ہوں. Never trust human being. Trust only Jesus. جو وفادار ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی دستبردار نہیں ہوگا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ بار بار کوشش کرتا رہا. 3 بار اس نے کوشش کی اور ورس 33 میں لکھا ہے مگر وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اسے مصلوب کرو، برابا کو ریلیز کرو. میں اس بات کو سوچ رہا تھا
کہ خداوند یسوع مسیح کی جو 3 صلیبیں تھیں ان میں تینوں ڈاکو تھے. اب 2 ڈاکو کا ہم ذکر اکثر پڑھتے ہیں. ایک ڈاکو، دونوں شروع میں لکھا ہے دونوں خداوند کو اکیوز کر رہے تھے، پر جس صلیب پر یسوع گئے وہ بھی ڈاکو کی صلیب تھی. اور وہ صلیب کس کی تھی؟ برابا کی. کیونکہ وہ بڑا، جو اس کا جرم بڑا تھا اس لیے اسے درمیان میں رکھا تھا، اور چھوٹے جو ڈاکو تھے وہ سائیڈوں پر تھے. پر جب خداوند یسوع مسیح نے ریپلیس کیا برابا کو، تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے اس نے یسوع کو کوڑے لگوا کر مصلوب کیا. اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے کوڑے لگوائے اور اسے کہا جو یہ چاہتے ہیں ان کے لیے کر دو. اور میں جب پلاطس کے لیے ہسٹری میں دیکھ رہا تھا کہ پلاطس نے جب یہ ڈیسیجن بنایا تو جوسفس جو ہسٹورین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بنایا اس کے بعد اس کی ٹرانسفر ہو گئی، روم چلا گیا، لیکن مینٹلی ہی بیکیم سک اور اس نے خودکشی کر لی. وہ اس کے اندر سیٹسفائیڈ نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکا، پر اسے یہ نہیں پتا تھا یہ تو ہونا تھا. پر چونکہ اس کے ہاتھ سے ہوا تو اس نے اپنے آپ کو، ہسٹری یہ بتاتی ہے، ایسا کیا. تو جب بائبل مقدس میں لکھا ہے برابا کو چھوڑ دیا گیا تو لکھا ہے اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا. سو گڈ فرائیڈے والے دن کیا ہوا؟ خدا نے کھلے عام محبت کا اظہار کیا. خدا نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو چھڑانے کے لیے آیا ہے. وہ اعلان کیا کہ میں جو اسیری میں ہیں، جو قید میں ہیں، ان کو آزاد کرنے آیا ہوں. میں جو غمگین بیٹھے ہیں انہیں خوشی دینے آیا ہوں. میں جو سوچتے ہیں، جو ڈپریس ہے، انہیں کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ کی لائف کیسے ہے، پر میں جب برابا کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چہرہ ضرور نظر آتا ہے، کیونکہ برابا مجھے اور آپ کو ظاہر کرتا ہے. برابا چور تھا، ڈاکو تھا، جھوٹا تھا، سخت تھا. تو کیوں خدا نے برابا کی صلیب کو ریپلیس کیا؟ کیونکہ وہ خطرناک مجرم تھا اور اس کا جرم کبھی معاف نہیں ہو سکتا تھا. تو خدا نے اس کی صلیب کو ریپلیس کر دیا. میں جب دیکھ رہا تھا اس قید کو اور سوچ رہا تھا کہ ایک قیدی جب قید میں ہوگا، چین میں بندھا ہوا، تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ کل مجھے صلیب دی جائے گی، کل مجھے مار دیا جائے گا. نو ہوپ. پر گڈ فرائیڈے کیوں گڈ فرائیڈے ہے؟ کیونکہ میرے اور آپ کے لیے، برابا جیسے مجرم کے لیے، وہ ایک زندگی بن گیا. کیونکہ گڈ فرائیڈے واز دا ڈے جب برابا کو ریلیز کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. میں جب بائبل میں سے دیکھ رہا تھا، میں خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ برابا ریفلیکٹس آور چوائس. برابا کس کی چوائس تھی؟ ریلیجس لیڈرز کی اور پبلک کی. ریلیجس لیڈر بھی، ان کی چوائس کیا تھی؟ برابا. عام پبلک کی چوائس بھی کیا تھی؟ برابا. برابا ہماری خودی کو ظاہر کرتا ہے. برابا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے خود سر لوگ ہیں، ہم کون ہیں. برابا کبھی جھکنے والا شخص نہیں تھا. برابا بھی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، پر جو یسوع آزادی دینے آیا تھا برابا کبھی دلا نہیں سکتا تھا. برابا رومنز کے خلاف تھا، یسوع بدروحوں کے خلاف تھا. برابا مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کو ظاہر کرتا ہے، ریفلیکٹس. جب آپ برابا کا ذکر سنتے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں یہ لوگوں کی چوائس ہے کہ وہ ہمیشہ بری چیز کو چوز کرتے ہیں. اور آج بھی دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ کھڑے ہوں، یسوع کے لیے منادی کریں، پولیس آ کے کھڑی ہو جائے گی کہ یہاں پر سپیکر نہ چلاؤ. پر آپ ننگے ہو کر سڑک پر چلے، پولیس کچھ نہیں کہے گی آپ کو. ڈونٹ ڈسٹرب them. They have a right to walk like that. آپ جو مرضی کریں، لیکن جہاں پر یسوع کا نام لیں گے وہاں کا کہیں گے نو جیسس، وی نیڈ برابا. ہمیں برابا دو.
جو چور ہے، ڈاکو ہے، اور آج حکومتوں میں، دنیا میں، گھروں میں، ہر جگہ پر بچے بڑے سب برابا کو مانگتے ہیں. We don't need Jesus, we need برابا. ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں برابا چاہیے، جو ہمارے ساتھ بیٹھے گا، وہ ہمیں روکے گا نہیں، وہ ہماری جنگ جیسے ہم چاہیں گے لڑے گا. یسوع کے ساتھ جائیں گے تو وہ ہمیں ڈانٹے گا، یسوع کے پاس ہمیں جائیں گے وہ ہمیں بتائے گا ایسا نہ کرو، ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی پھیر دو. یسوع کی تعلیم we don't believe, we need برابا، جو ہتھیار اٹھاتا ہے اور ہمارے ساتھ چلتا ہے. اور آج لوگ ایسی تعلیم پسند کرتے ہیں، برابا والی تعلیم، معافی کی تعلیم. پیپل ڈونٹ لائک اٹ، کیونکہ یسوع نے تو صلیب پر جب پہلا کلمہ بولا، پہلی اپنا واز شروع کیا تو کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. پر ہم تو اپنی زندگیوں کے اندر قدورتیں، ہر قسم کی نفرت پالتے ہیں. کوئی دروازے ایسے ہیں جن کو لاک کر دیا ہم نے اور اس کی چابی دریا میں پھینک دی ہے، کہتے بس جی اس میں بند ہے، یہ نہیں خالی ہو سکتا. پر اگر آپ صلیب کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ برابا کو نہیں مانگیں گے. برابا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کو ظاہر کرتا ہے، بغاوتی. آج کتنے لوگ ہیں جو بغاوت کرتے ہیں گھروں میں، چرچز کے اندر، اپنے آرگنائزیشنز میں، اپنے کام کے اندر. بغاوتی رویہ، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. میاں بیوی کی نہیں بنتی، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. بچے ریبیلیس ہیں. We don't want to listen. We are living in Canada, America. Oh, we can call 911 if you will just disturb me. پیرنٹس کو بھی دھمکی دے دیتے ہیں. ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ظاہر کرتا ہے برابا کو، اور لوگ ریبیلیس بغاوتی ایٹیٹیوڈ کو مانگتے، یار اے دے دو، اے ٹھیک ہے. اور گڈ فرائیڈے کے اندر کیا ہوا؟ ہماری چوائسز ظاہر ہوئی. گڈ فرائیڈے کس چیز کے لیے ظاہر کرتا ہے؟ ہماری ایگو، ہماری پرائیڈ. ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اس پبلک گڈ فرائیڈے ایک ہجوم کو ظاہر کرتا ہے. ایک ہجوم وہ بھی ہوتا ہے جو چرچ آتا ہے بعد میں کچن میں کھڑا رہتا ہے. یہ سب چرچز کا یہ حال ہے. ایک ایسا بھی ہجوم ہوتا ہے جو چرچ کے ارد گرد صرف چکر لگاتے، تو آف کٹ دینے. وہ کیا کرتے ہیں؟ بتائیں گے جی چرچ ہو کے آئے، پر باہر کسی دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے. ابھی بھی دیکھ لینا کوئی 2-4 کھڑے ہوں گے. ایسا ہجوم جو صلیب کے گرد گھومتا ہے. But their desire, we need برابا. میں نے دیکھا ہے بہت ساری کنونشنز، بڑی ساری جگہ جی. اچھا اکثر جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ نہیں کلام سن دے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے. وہ کہتے سانتے بڑا آندہ ہے. جو اپنے آپ کو میچور کرسچن سمجھ، لیڈر صرف یہ نہیں کہ آپ سوچیں یہ چرچ کے لیڈر کی بات کر رہے، جڑے میچور سمجھتے ہیں. بائبل کیا بتاتی ہے کہ لوگوں کی چوائس کیا تھی؟ برابا. برابا ہماری ایگو، ہماری ہر طرح کی بغاوت کو ظاہر کرتا ہے. میں جب دیکھ رہا تھا ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ یسوع مجھے اور آپ کو چھڑاتا اس صلیب سے، پر خدا نے مجھے اور آپ سے. گڈ فرائیڈے کیوں ہے؟ برابا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ دا گریس آف گاڈ. دا گریس آف گاڈ. یہ برابا جو موت کے لیے قید کیا گیا، پر خدا کے فضل نے اس کو آزاد کر دیا. میں اور آپ موت کی قید میں تھے، گناہوں کی قید میں تھے، پر یسوع مسیح نے، ہم نے کوئی اسے رشوت نہیں دی، ہم نے کوئی دعا نہیں کی. لکھا ہے yet we were sinner, Christ died for us. یہ خود ہی پلان خدا نے بنایا، خود ہی طرز خدا نے میرے اور آپ کے اوپر کھایا اور کہا میں ان کو آزاد کروں گا کیونکہ یہ میری شبیہ پر بنائے گئے ہیں.
میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. میں وہاں ہوں جہاں میں ہوں، وہاں تم بھی ہو. اور خداوند نے اس دن گڈ فرائیڈے کا انتظام کیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے امیگریشن کا دروازہ کھل جائے. ملک مصر سے جب بنی اسرائیل کو نکالا تو سمندر 2 حصے ہو گیا. یہاں پر تو یسوع کے ہی حصے ہو گئے. یسوع ہی کوڑوں سے اسے توڑ ڈالا، اور یسوع میرے اور آپ کے لیے دروازہ بن گیا کہ میں اور آپ اس میں سے نکل کر پرومس لینڈ چلے جائیں. لیکن آج بھی میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے. برابر ریمائنڈ کرواتا ہے ہمیں خدا کی گریس کے متعلق کہ خدا کتنا فضل سے بھرا ہوا ہے. اور ایک آیت میں پڑھ رہا تھا، بائبل میں لکھا ہے، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے ہیں. وہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسیح کو قبول کر چکے ہیں. جو ہوتا ہے نا بپتسمہ لے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ پھر وہ اس طرح ان کے اندر گرمی نہیں رہتی، وہ بڑا تحمل سے لیتے ہیں. تو پھر وہ کوئی غلط کام بھی کریں گے نا تو اس کو جسٹیفائی کر دیں گے. او جی یہ کرٹیسائز نہیں ہے، یہ چیز ہم کریکشن کر رہے ہیں، یہ کرٹیسزم نہیں ہے. تو بائبل کیا بتاتی ہے کہ جو عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، برگشتہ کہتے ہیں جو پیچھے چلے جائیں، جو مڑ جائیں، تو لکھا ہے انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے. آج بڑے لوگ ایسے ہیں جو مسیح کا ذائقہ چکھ کے واپس چلے گئے. لکھا ہے وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. یہ ورڈ عبرانیوں کے کتاب میں لکھے ہیں. جب آپ روز گناہ کرتے ہیں، غور کیجئے گا، جب آپ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ خدا کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں آئی لو برابا. جب آپ برابا کا رویہ اپنی زندگی میں، جب آپ چوری کرتے ہیں، قتل کرتے، شاید چھری سے نہ کرتے ہوں، باتوں سے کرتے ہوں، باتوں سے بھی ہم اور لوگوں کو باتوں سے مارتے ہوں، تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی خواہش، اپنی ڈیزائر یہ بتاتے ہیں کہ یو لو برابا، آپ کی زندگی کے اندر برابا رہتا ہے. تو بائبل کیا کہتی ہے؟ جو برابا کو گلوریفائی کرتے ہیں وہ روز کیا کرتے ہیں؟ اعلانیہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر کے اس کو ذلیل کرتے ہیں. پھر کوئی قربانی اور نہیں ہے، اب کوئی اور قربانی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد بار بار جو گناہ کرتے رہتے ہیں، اندھیرے میں چلتے رہتے ہیں، گناہ کی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، روز کہتے ہیں نہیں میں نے آج نہیں کرنا، پھر صبح اٹھ کے وہی کام کرتے ہیں، تو لکھا ہے ریاکار کبھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے، کبھی داخل نہ ہوں گے. سو گڈ فرائیڈے واز گڈ کیونکہ میرے اور آپ کے لیے محبت کا اعلان ہوا. خدا نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم ہی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. خدا نے ڈیفیکٹیو لوگوں کو چن لیا. سمبلائز کرتا ہے کہ خدا نے اس دن میری اور آپ کی قیمت ادا کر دی. گڈ فرائیڈے والے دن برابا کی صلیب کے اوپر یسوع خود چڑھ گیا. میں کبھی غور کر رہا تھا جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راست بازی ہو جائیں. اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کراؤڈ کیا پریفر کر رہا تھا. جب برابا باہر گیا ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا کہ 2 سپاہی برابا کو کہتے ہیں تجھے پلاطس نے یاد کیا ہے، اور جب وہ اس کو لے کر جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا چل رہا ہوگا کہ بس میرا موت کا وقت آ پہنچا اور اب موت ہے. لیکن جب اس نے بھیڑ کو دیکھا کہ میں تو بڑا لوگوں میں فیمس ہوں، لوگ تو میری ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور جب اس کو چھوڑ دیا ہوگا تو میں سوچتا ہوگا کہ وہ ضرور یسوع کو دیکھتا ہوگا وہاں پر کھڑا ہو کر، یہ تو میری صلیب تھی. اس کے بارے میں یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں وہ بغاوت کرنے والا تھا، وہ یہ سوچتا ہوگا کہ یسوع کو کیوں مارا، اور وہ اس یسوع کے صلیب کے پاس ضرور کھڑا دور سے اس کا نظارہ کرتا ہوگا، شکر ہے میں بچ گیا ورنہ میرا بھی حال یہ ہو رہا ہوتا.
اور شاید وہ چھپ کر دیکھ رہا ہو، مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا. اگر تو اس نے توبہ کی، پریز دی لارڈ. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس سے بدقسمت کوئی شخص نہیں ہے. اور میں اور آپ بھی اسی طرح سے ہیں. میں اور آپ اعلانیہ دیکھتے ہیں کہ یہ صلیب میری ہے پر اس پر یسوع چڑھا، پر پھر بھی ہم دیکھ کے دور سے غور کرتے ہیں اور یسوع کو قبول نہیں کرتے. برابا نے مسیح کو اگر قبول کیا ہوتا تو آئی واز تھنکنگ کہ شاید پال یا پترس یا کوئی اس کا خطوں میں ذکر کرتا کہ برابا نام کو چھڑایا. اعمال کی کتاب میں 3 باب میں پترس جب واز کر رہا تھا تو اس نے کہا تم نے برابا کو مانگا یسوع کے عوض، ایک قاتل کو. تو شاید وہ وہاں پر ذکر کرتا کہ برابا نے بھی مسیح کو بعد میں قبول کر لیا. پر آئی ڈونٹ نو، شاید کیا ہوتا تو ذکر ہوتا، پر لگتا نہیں ہے کیا. تو کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ آج بھی یسوع کا پیغام زندہ ہے. ہم گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں پر یسوع کو قبول نہیں کرتے. سیم تھنگ. ہمارے سامنے مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے اور ہم اس کی سٹوری کو جانتے ہیں. آج ہم اداس نہیں ہیں کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں یسوع تیسرے دن زندہ ہو گیا، آسمان پر چلا گیا. اب وہ دوبارہ آنا، اس وقت لوگوں کو پتا نہیں تھا کیا ہوا. گڈ فرائیڈے واز ناٹ گڈ فار ڈسائپلز، فار جیسس مدر. سارے لوگ ان کے لیے، یسوع کے لیے تکلیف دہ تھا، میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا. اور بائبل میں لکھا ہے اس نے میرا اور آپ کا میل کروا دیا. کولوسینس چیپٹر 1 ورس 21 to 22 لکھا ہے اور اس نے اب جو جسمانی بدن میں مسیح کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کرا لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے ساتھ سامنے حاضر کرے. دیٹ واز دا گڈ فرائیڈے. مجھے اور آپ کو بے عیب بنانے کے لیے یسوع نے لہو سے دھو دیا، پیوریفائی کر دیا. جب یہ شخص باہر گیا، میں سمجھتا ہوں کیا دن ہوگا اس کا. وہ جو 7 لٹکے تھے وہ بھی ڈاکو تھے. ان میں سے بھی میں کبھی ایک دن سوچ رہا تھا وہ ڈاکو کتنا خوش قسمت تھا جس نے موت کو صرف اقرار کیا، جب تو خداوند جب تو اپنے بادشاہ میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا. پر مجھے لگا یہ تو اس سے بھی خوش قسمت ہے. وہ تو لٹکا ہوا قریب تھا، یہ اس سے بھی خوش قسمت، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے، اسے بغیر بتائے نجات مل گئی. تو اگر آپ کسی بھی مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی جگہ پر پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو نجات آپ کے گھر میں بھی آ جاتی ہے اور آپ بھی اس قید سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمیں چھڑانے کے لیے آیا. پر پبلک نہیں چاہتی تھی. بائبل میں لکھا ہے خداوند گدرینیوں کے علاقے میں گیا اور گراسینیوں کے علاقے میں، اور بک آف مارک میں لکھا ہے اور وہاں پر ایک شخص چین سے بندھا ہوا تھا. اس کے اندر تقریباً ہزاروں بدروہیں تھی، 6000 کے قریب. اور لکھا ہے وہ ننگا تھا وہاں پر. اور خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر پہنچے تو خداوند یسوع مسیح کی پریزنس میں بدروہیں چلائیں اور انہوں نے کہا اے یسوع، اے ابن داؤد، ہمیں تجھ سے کیا کام، ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، تو ہمیں سوروں میں جانے دے. اور خداوند نے حکم دیا، وہ وہاں پر چلی گئی. پر وہاں پر دیکھیں کہ وہ شخص، اس کی چینز ٹوٹ گئی، وہ آزاد ہو گیا. وہ مشکل میں تھا، اس کا وہ مینٹلی طور پر سٹیبل ہو گیا. پر غور کیجئے کیا ہوا جب وہاں پر پبلک آئی. A crowd came after that. اور لکھا ہے انہوں نے یسوع کو کہا یہاں سے چلا جا، we don't need you. اور آج لوگ جانتے ہیں، انہوں نے معجزہ دیکھا، انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کو بیڑیاں باندھ نہیں سکتی تھی، اس کی حضوری نے اس کو باندھ دیا، ٹھیک کر دیا. پھر بھی کہتے ہیں we don't need you, leave us. اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ہم یسوع کا نام لے کے پروگرامز تو رکھتے ہیں پر یسوع کو گلوریفائی نہیں کرتے. ڈانس پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں اندر، شرابیں چل رہی ہوتی ہیں، کیا ہم اعلانیہ اسے ذلیل نہیں کرتے؟
क्रिसमस की पार्टियां, आजकल पार्टी, घरों में पार्टी, साइड में बोतल, गाड़ियों में बोतल, यीशु के नाम लेकर। पर आप गौर कीजिए, क्या यह बराबर नहीं है जो हमारी जिंदगियों में रहता है आज भी, जो यीशु को आने नहीं देता? मुझे और आपको खुदा ने आजाद कर दिया है इन बेड़ियों से, इन चेन से, पर पब्लिक कहती है वी डोंट नीड इट। क्या आप तो नहीं कहते ऐसा? अगर आप ऐसा नहीं कहते तो आप अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए। रिमेंबर व्हाट जीसस डिड फॉर अस। खुदा ने मेरे और आपके लिए क्या किया। लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए आया कि ना खिदमत ले बल्कि अपनी जान बहुतेरों के वास्ते थे। आपका एटीट्यूड क्या है गुड फ्राइडे के ऊपर? पब्लिक वाला, वी डोंट नीड यू, बस इबादत चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारे लोग मसीह को कबूल नहीं करते इस वजह से कि टाइम आएगा तो करेंगे। हाउ डू यू नो कि आपके पास नेक्स्ट ईयर है या नहीं? आप कैसे जानते हैं कि कल का दिन भी हम इस दुनिया में हैं या नहीं? हमें नहीं पता कि आज रात यीशु आए, अभी आ जाए, अभी कलीसिया रैप्चर हो जाए। क्या आप उस वक्त कह सकेंगे कि यस लॉर्ड, हमने सलीब के पैगाम को कबूल किया था, हमने रिडेम्पशन के प्लान को कबूल किया था, हमने कबूल किया था कि तू मेरे लिए इस दुनिया में आया, हमने चॉइस बनाई थी कि तू मेरी जिंदगी में आएगा। मेरे लिए गुड फ्राइडे, आपके लिए गुड फ्राइडे उस वक्त गुड फ्राइडे है जब यीशु आपकी जिंदगी में रहता है। व्हेन यू रिसीव जीसस एज ए पर्सनल सेवियर, उस वक्त वो आपको आजाद करता है। अब आजादी तो है आज भी बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन शायद उनके पास इस तरह की जिंदगी नहीं है। आज़ादी है, घूम रहे हैं जैसे आज भी यीशु को कबूल करें। खुदा ने तो आज़ादी 2000 साल पहले दी, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। इसलिए मैं आज आपको एक लम्हे के लिए खड़े हों और आइए हम अपनी ज़िंदगियों का चाहे